बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 ब्रदर्स टीवी मुबारक जी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारा चैनल 9 ब्रदर्स टीवी सब्सक्राइब करें। आज चौधरी नाज अहमद नासिर साहब हमारे साथ हैं। पहले भी इनके साथ प्रोग्राम किए, मगर स्टूडियो में फर्स्ट टाइम ही हमारा प्रोग्राम है इनके साथ। नाज़रीन, आज मैंने सोचा कि बात करें कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, किस तरफ लोग जा रहे हैं, क्या बात है कि वहाँ पे अभी तक जहालत ख़त्म नहीं हो रही। आए दिन आपने देखा, चंद दिन पहले भी एक अहमदी को शहीद किया गया पेशावर में, और ये वाक़यात होते रहते हैं। कभी हुकूमत ने इस पर तवज्जो नहीं दी, तो मैंने कहा चौधरी साहब से आज पूछेंगे कि क्या बात है, कहाँ चले गए हम लोग साहब। जी अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं चौधरी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा आज साइकिल चलाई है 13 किलोमीटर तकरीबन। ठीक। हाँ जी, तो तकरीबन घंटा सवा घंटा लगा है। अच्छा। और मैं ऐसा एक राउंड लगाता हूँ, एक तरफ से चलकर जी जी। और दूसरी तरफ से फिर वापस आता हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। जी। तो नाश्ता करके साइकिल शुरू करते हैं या आके नाश्ता करते हैं? नाश्ता तो मैं 7 बजे कर लेता हूँ। अच्छा, सुबह हाँ जी, सुबह, नाश्ते ठीक के है। बाद फिर 2 नफल भी पढ़ता हूँ, फिर कुरान करीम जो है अगर सुबह ना पढ़ा हो जी जी। तो वो पढ़ता हूँ। जी जी। और फिर उसके बाद तकरीबन 8 बजे के बाद बात का 9 भी बज जाते हैं। आज बारिश हो रही थी, तकरीबन कुछ 9:30 हो गए थे। अच्छा, एक चीज़ मुझे अब याद नहीं आ रही, आप हिजरत करके नहीं आए हुए पाकिस्तान में? मैं आया हूँ ये। अच्छा, आप भी हिजरत करके हाँ आए? जी, हाँ जी। मैंने कहा मैं वैसे ही पूछता हूँ। लास्ट तो में। इंडिया कहाँ से थे आप? इंडिया में नीचे पाकिस्तान की साइड पे सरगोदा अच्छा। अदनामा नाम के अच्छा, जगह नहीं, है। वहाँ से यहाँ हिजरत की ना? पाकिस्तान से हिजरत अपने सरगोदा से हिजरत की कराची के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कराची से हिजरत की जर्मनी के लिए। ठीक है। जर्मनी से। नहीं, मैं वो और बात था, मेरा जी, मकसद था कि जी। जो लोग पाकिस्तान से आए थे, जी। चाहे वो उनको इतने साल भी हो गए, लेकिन हमारे ज़हन ये है कि अभी भी वो कई लोग जो पुराने वो यही कहते ये महाजिर होके आए थे इंडिया से ना। तो मैं वैसे ही एक ज़हन में बात आई ना, हालांकि वो नॉर्मल तो वो एक ही मुल्क था उस वक्त, तो कोई हिजरत या ये वो लफ्ज़, लेकिन क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम ये चीज़ें बड़ी गौर रखते हैं जो पुराने लोग हैं ना। अच्छा चर साहब, ये तो बात तो होगी, वैसे ही मैंने की थी। बात ये है कि आए दिन पाकिस्तान में अहमदी जो है उनको तकलीफ़ दी जाती है, कभी किसी को शहीद किया जाता है, कभी किसी को ज़ख्मी किया जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त तो जमात अहमदिया ने भी बड़ी कुर्बानी दी, और आपको तो इन चीज़ों का मेरे से ज़्यादा इल्म है। तो ये किस तरह मौलवी लेके जा रहे हैं पाकिस्तान? असल में अगर पाकिस्तान की तारीख को देखें तो मौलवी आखिरी वक्त तक ये कहते रहे, पाकिस्तान बनने के 14 अगस्त 1947 तक, कि कोई माँ का बेटा पाकिस्तान की पी भी नहीं बना सकता। जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब अल्लाह ताला ने अपना फजल फरमाया और पाकिस्तान बन गया, तो ये फिर दुम दबाकर पाकिस्तान में आ गए। जी। क्योंकि इनके इरादे वही थे, इनके ख़तरनाक इरादे थे, तो उन्होंने 1953 में भी कोशिश की। क्योंकि जमात अहमदिया दुनियावी लिहाज से कमज़ोर है, दुनियावी लिहाज से इस तरह कि कोई इनका वो सियासी तौर पर कादिर नहीं है। बिल्कुल। बाकी क्योंकि पढ़े लिखों की जमात है, तो इन गैर अहमदियों को ये भी होता है कि ये इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं। जी, ये भी बात है। लेकिन वहाँ से मैं पाकिस्तान से जर्मनी आया, तो जर्मनी में भी अल्लाह ताला ने अपने वो फजल किए कि जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ये एक तारीख है जो एक किस्म की दोहराई जा रही है। और क्योंकि जैसे कि जमात अहमदिया जो है ये ईसा अलैहिस्सलाम मसीह मऊद की बनाई हुई जमात है, और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर एक लिहाज से चूँकि मसीह का नाम उसमें आता है, तो इस वजह से इनके लिए तकलीफ़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। ईसाइयों को 300 साल लगे थे कि जब उसमें रोम का बादशाह जो था वो ईसाई हुआ। जी जी। और उसके बाद मैं खुद गया हूँ वहाँ पर इटली में, मैंने गारें उस तरह तो नहीं देखी, लेकिन उसके करीब से गुजरा हूँ। या वो सारी तारीख जो है कुरान करीम ने भी जो बयान की है वो भी, और वैसे भी उस तारीख का हर एक को इल्म है। जी जी। तो इतनी तकलीफ़ें उठाई
کہ اس کے متعلق قرآن کریم نے اصحاب کاف کا نام لیا ہے. جی جی یہ نہیں تھا کہ ہمیشہ ہی ان پر تکلیفیں ہوتی تھی، کبھی زیادہ ہو جاتی تھی، کبھی کم ہو جاتی، کبھی وہ زمین کے اوپر آ جاتے تھے، کبھی زمین دوز ہو جاتے تھے، غائب ہو جاتے تھے. تو ان کو 300 سال لگے. جی جی تو جہاں جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، ان کے متعلق بشارت اس وقت کے امام نے یہ دی تھی کہ 300 سال پورے نہیں ہوں گے کہ یہ جماعت پورے طور پر غالب. اب فرق آپ دیکھیں کہ عیسائیوں کا غلبہ جو ہے 300 سال میں شروع ہوا، لیکن یہاں یہ کہ 300 سال میں غلبہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. بلکہ ہمارے ایک خلیفہ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ موجودہ جو ہماری دوسری صدی ہے جماعت کی، یہ ہماری فتوحات کی صدی ہے. انشاءاللہ. اچھا چر صاحب، سوال اس میں یہ تھا کہ مولوی خود تو کوئی اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، یہ تو سب کو پتا ہے، مگر جو ہم لوگ ہیں احمدی ہیں، جب ہم اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کو یہ بھی تکلیف ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ چلو ہمیں تو ایک طرف رہنے دیں ابھی، چلو آپ نے کیا خدمت کی اسلام کی، یہ تو بتائیں. مولویوں سے میں یہ پوچھتا ہوں. اصل میں اگر ان کی کوئی خدمت ہو نا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پاکستان بنانے میں ان کو کوئی حصہ ہو تو پھر تو اس کو یہ کہیں کہ ہم نے یہ خدمت کی ہے. جی جی. اور پاکستان بننے کے بعد ان کا جو فرض تھا، جی جی، جو فرض جماعت اپنے اندر اور باقی ماحول میں بھی کوشش کرتی ہے اپنے نمونے کے ذریعے سے، اپنی تقاریر کے ذریعے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بیان کے ذریعے سے، کہ لوگوں کو بتائے کہ اسلام یہ ہے. بالکل. یہ لوگ جو مغرب کے ہیں خاص طور پر، یا پوری دنیا 213 ممالک جو ترقی یافتہ ممالک کا خاص طور پر، ان کو کیا لالچ ہے بالکل جماعت میں آنے کا؟ بالکل. اور یہ جو ہزاروں کے حساب سے، اور آج کی یہ بات نہیں ہے، یہ مسیح موعود علیہ السلام کے وقت سے معاملہ تبلیغ کا شروع ہو گیا تھا، اور ہزاروں کے حساب سے انگریز جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. چل صاحب، یہ آپ تو کافی سینئر ہیں، لیکن یہ علماء آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ انہی حرکات میں ملوث ہیں، کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طرح نقصان دیا جائے؟ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں دو گروپ جو ہے نا، خدا نہ خواستہ، جس میں ایک تو موجودہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے وہ، اور دوسرے طور پر ملا. اور سیاسی قیادت اس وجہ سے خراب ہوئی کہ ان کو اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ سیاسی جماعتوں کا سہارا لیتے، کیونکہ ایک ملا جو ہے وہ مسجد میں اعلان کر دیتا ہے، ضیاء کے متعلق بھی کہا، مشرف کے متعلق بھی کہا، موجودہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے متعلق بھی کہا، مطلب کوئی احمدی ہیں، کوئی کام اچھا نظر آ جائے تو ان کو احمدی کہتے ہیں. ہاں جی. تو یہ خود مطلب کل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ کراچی میں، غالباً کراچی کا واقعہ تھا کہ ایک ہمسائے نے، بلکہ دو ہمسائے ساتھ ساتھ تھے، تو انہوں نے اپنے گھر کا کوڑا نکال کر درمیان میں جو سرحد تھی وہاں پر رکھ دیا، اور پھر آپس میں جھگڑنے لگے کہ نہیں یہ تم نے کیا ہے تم اٹھاؤ. احمدی عورت کوئی فاصلے پر بیٹھی رہتی تھی. جب اس کو یہ آواز آئی کہ یہ جھگڑا کس بات کا ہے، اور اس نے جناب دستانے پہنے اور اور دستانے پہنے اور وہ برش لیا اور وہاں پر گئی، بیگ لیا اور وہ سارا کوڑا اکٹھا کر کے، اور قریب ہی تھا ڈمپ کرنے والی جگہ، اور وہاں جا کر اس نے ڈمپ کر دیا. اور بات وہیں پر وہ ختم ہو گئی. ان لوگوں نے اپریشیٹ ضرور کیا. تو یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر کسی کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ اچھا کام کرتا ہے کہ یہ احمدی ہے، خود ان کو پتہ چل جاتا ہے یا ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. اب یہ بات آپ نے جو کی ناظرین، یہ ایک اہم بات ایسی ہے کہ جو لڑائی میں وہ ٹائم ضائع کر رہے تھے ایک دوسرے کو غلط برا بلا کہنے میں، اگر وہ یہ اٹھا کے پھینک دیتے تو اس سے صفائی بھی ہو جاتی اور آپس میں پیار محبت بھی بڑھتا. اچھا یہ بات آپ نے کی چور صاحب، آپ بھی ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں، سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھتے ہوں گے. یہ ہم پاکستان میں دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو لڑتے دیکھتے ہیں. ہم کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی غریب ہے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی ویسے ہی کوئی چوری کرتا ہے چھوٹا پکڑا گیا اس کو کوئی پولیس سسٹم نہیں، کوئی نظام نہیں.
اگر آپ دیکھیں تو یہاں یورپ میں تو زندگی بڑی مختلف ہے یہاں پہ. اصل میں ایک اور موقع پر میں نے اس بات کا اظہار کیا تھا جی جی کہ ہمارے ملک نے ترقی تو کی ہے، ایٹم بم بھی بنا لیا، سب کچھ بنا لیا، ہاں جی، جی لیکن سیاستدانوں نے اور ملا نے مل کر جی جی ان کو ایک قوم نہیں بننے دیا. نہیں بننے دیا. جب قوم نہیں ہے تو پھر قانون بھی ایک نہیں ہے. جی ہاں جی؟ جی جب قانون ایک نہیں ہے تو اگر کوئی بڑا کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں سب کے سامنے اس کا ہاتھ جو ہے وہ یہ تو بات ہے، کاٹ دوں گا. کاٹ دوں گا. ہاں جی. تو یہاں پر چونکہ وہ چیز نہیں ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. اب یہاں جرمنی میں کو کر کے یا یو کے میں کو کر کے دیکھو تو صحیح. ہاں جی. یہ ایک دفعہ کچھ عرصے کے پہلے کی بات ہے کہ بعض لوگوں نے ہلہ بول کر بڑے بڑے اسٹوروں کو لوٹ لیا تھا. بالکل بالکل. انہوں نے 24 گھنٹے عدالتیں لگا کر رات کو بھی دن کو بھی ان لوگوں کو ٹریس بھی کیا، ان کو سزا بھی دی، اور یقین کریے آپ پولیس یہاں نظر نہیں آتی. ہاں جی، یہ بات بڑی زبردست آپ نے کی. اس میں ایک چیز کا میں ذکر کروں گا ناظرین. ایک ماں اپنی بیٹی کو لے آئی اور اس نے پولیس کے پاس آ کے اس کو کہا کہ اس میری بیٹی نے 9 سال کی بچی تھی کہ یہ بھی بغیر اجازت کے دکان سے کوئی چیز اٹھا کے لائی ہے، اسے بھی سزا دو. ہمارے پاکستان میں بچہ غلطی کرتا ہے، بچے نہیں بچے نے نہیں کی، آپ کی غلطی ہے، کوئی مانتا ہی نہیں چیز. اچھا ایک چیز آپ کو غلطی پہ مجھے یاد آ گیا کہ یہ مختلف سیاستدان بیٹھتے ہیں آگے، لوگوں کی اصلاح کے قصدی آتے ہیں نا ظاہر کہ ان کو لوگ ووٹ دیتے ہیں، پارلیمنٹ میں یہ چلے جاتے ہیں. اچھا آپ ایک چیز میں یہ بتائیں، 74 سے پہلے کی پارلیمنٹ اور بعد کی پارلیمنٹ کا آپ نے حال دیکھا کہ وہ لڑ کے خود ہی چلے جاتے ہیں، وہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا کسی کا بھی. ہاں جی، میں پہلی مثال جو ہے نا وہ اپنی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جی جی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا بلکہ ایک سے زیادہ مرتبہ ہوا جی جی کہ ٹرالی میں چیز رکھی ہوئی تھی اور میں اس کو دیکھ نہ سکا. ٹھیک. تو میں گھر چلا گیا. اچھا. کسی نے نوٹ بھی نہیں کیا. جی جی. میں دوسرے دن گیا اور میں نے کہا کہ اس کے پیسے جو ہے وہ میرے سے وصول کریں. واہ ماشاء اللہ. تو یہ اس بچی کی مثال ہے، اور اس وقت ہماری بھی یہ مثالیں ہیں جی جی کہ یہاں پر بھی اگر ان کی طرف سے زیادتی ہوتی تو پھر بھی ہم مانگتے ہیں. جی جی. اگر ہماری طرف سے زیادتی ہوتی، پیسے نہیں دیتے تو ہم مانتے ہیں. جی. دوسرا اپنے سیاستدانوں کا کیا کہا؟ میں نے کہا کہ سیاستدان ہے، انہوں نے 74 میں احمدیوں کے لیے ایک قانون بنا دیا، لیکن آپ نے غور کیا کہ 74 کے بعد پارلیمنٹ میں یہ لوگ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر کے آ جاتے ہیں. اب کراچی کی صفائی لے لیں، جی. کراچی میں گندگی کی یہ حالت ہے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، تو وہاں پہ کوئی یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ میری غلطی ہے. ہاں جی، وہ پھر وہی بات بنتی ہے کہ قومی طور پر میری یہ عادت ہے کراچی جرمنی میں آ کر خاص طور پر بنی کہ معمولی سا کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کو میں پھاڑ کر جیب میں ڈالتا ہوں، یہ نہیں کرتا کہ سڑک پر پھینکوں. جی جی. یا کوکین ہوتا ہے تو وہ اگر گاڑی میں ہوں تو میں نے بیگ رکھا ہوا اور اس میں چیز ڈال دیتا ہوں. جی جی. تو یہ پھر وہی قومی شعار کی بات ہے کہ وہ قومی شعار اگر پیدا ہو جائے. ہم پیدائشی تو نہیں ہے جرمن، ہم پیدائشی تو نہیں ہے، سیکھا یہاں پہ پالش ہو گئے، یہاں پر پالش ہو گئے. ان لوگوں کے ساتھ کام کیا، اچھی پوزیشن پر کام کیا، پوزیشن کا بھی معاشرے کا بڑا اثر ہوتا ہے، معاشرے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. میرے بچے میرے سے زیادہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قانون کی ہم نے پابندی کرنی ہے ہر لحاظ سے. اچھا یہاں میں ایک واقعہ بتاؤں اپنے ناظرین کو. میرا ایک دوست تھا، اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، یہ کوئی 34-35 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ جا رہا تھا تو کوک پی اس نے نا، تو کین سڑک پہ پھینک دی. پیچھے ایک خاتون آ رہی تھی، اس نے اس کو آواز دی، جرمنی کا واقعہ. اس نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ اور وہ سامنے ڈسٹ بن وہاں ڈالو، اگر ہم اپنا ملک گندا نہیں کرتے تو آپ کیوں یہاں ہمارے ملک کو گندا کرنے آتے ہیں. مطلب یہ اس نے اس طرح کہتا، مجھے اتنی شرم آئی کہ اس کے بعد میں نے یہ چیز سیکھ لی کہ میں کبھی بھی کوئی چیز باہر نہیں پھینکوں گا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں آپ دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں کہ پارلیمنٹ میں بھی احمدیوں کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں اس وقت بھی. ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب ان کو مارنا، ان کو یہ دکانیں لوٹنا ثواب ہے یہ. اور اسی وجہ سے یہ دیکھیں چند دن میں کتنے واقعات ہوتے جا رہے ہیں، کبھی کسی کو زخمی کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو شہید کیا جاتا ہے. اور جو سب سے بڑا مسئلہ کہ یہ
74 میں جب سے انہوں نے قوم کو تقسیم کر دیا اور وہاں سے سب پرابلم شروع ہوئے. جی آپ کے خیال میں یہ دوبارہ کس طرح دوبارہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ 74 کا بھی ہے اس میں، لیکن 77 تک کل بھی دکھا رہے تھے مختلف پروگراموں میں قائد اعظم کا بیان جو تھا، جو انہوں نے 11 اگست 1948 کو اس وقت کی قانون صاحب اسمبلی میں دیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مسلمان نہیں رہے گا، ہندو نہیں رہے گا، اور پھر آگے جا کر کہا کہ میرا مطلب مذہب سے نہیں ہے، وہ ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن میرا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہیں گے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی کہ امریکنس اتنی زیادہ نیشنز ہیں اس ملک میں، 52 ریاستیں ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا، اتنی زبانیں ہیں کہ جس کی حد نہیں ہے. 2-3 زبانیں تو ان کی آفیشیل ہیں، لیکن ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ وی آر امریکنس، اور اس چیز میں ان کو یونائٹ کیا ہوا ہے. اور جہاں تک جماعت احمدی مطلب ان لوگوں کا ہے، ان لوگوں نے تو ایک قسم کا تہیہ کیا ہوا ہے باہر کے ملکوں کے سے پیسے لینے کی وجہ سے بھی، کیونکہ یہ خود نہیں کرتے، از ماسٹرز وائس. اچھا، یہ بات بڑی زبردست آپ نے کی کہ انہوں نے ایک ڈرامہ شروع کیا ہوا کہ پیسے ملتے رہے ہم چلتے رہے، لازمی یہی ہے نا؟ یہی ہے. تو ان کی اگر اپنی سے ہو نا تو وہ نہ ہو. اب جو آج کل سعودی عرب کا اور پاکستان کا پھڈا چل رہا ہے، تو انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے، نہیں ہم نہیں ایسے کریں گے. آپ اپنے پیسے، آپ نے 1 بلین کا کہا، انہوں نے فوراً واپس کر دیا. انہوں نے 3 بلین کا، انہوں نے وہ بھی واپس کر دیا. کیونکہ غیور قومیں جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں. ایک غیور آدمی ہو، قوم بھی تو آخر آدمیوں سے بنتی ہے نا. اگر لوگوں میں یہ تصور پیدا ہو جائے، اسکولوں میں ان کو سکھایا جائے کہ آپ ایک غیرت مند قوم کے فرد ہیں، آپ نے اگر گندگی پھیلائی تو تب بھی آپ پکڑے جائیں گے، آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی پھر بھی پکڑے جائیں گے. لیکن سب قانون کی، یہ تو ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون پہ کام نہیں نہ چلتا، امیر کے لیے اور غریب کے لیے، اور یہی تو سب سے بڑا عذاب ہے وہاں پہ. اصل میں نا وقت کے ساتھ ساتھ نا اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لا یغیروا قوم حتی یغیروا بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلیں یا خود بدلنے کی کوشش نہ کریں. تو اگر یہ کوشش کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور تقدیر بھی کام کر رہی ہے. بالکل. جہاں تک جماعت احمدیہ پر ظلموں کا تعلق ہے، ایک تو یہ ایزی ٹارگٹ کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ بھئی ان کی تو سے کوئی نہیں، ان کی تو طرف سے جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، نہ ان کا ایم ٹی او کو ہم لوگوں کو دیکھنے دیتے ہیں، اور ہم جتنا بھی ظلم کریں گے کہیں آواز نہیں اٹھے گی. بیرونی ممالک سے دباؤ پڑتا ہے کہ آپ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں احمدیوں کے ساتھ، لیکن اس کی یہ پرواہ نہیں کرتے. لیکن یہ چونکہ خدا تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ نمبر 1 جماعت احمدیہ پر کسی کا احسان نہیں اللہ تعالیٰ رکھے گا، یہ شروع سے ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا انشاءاللہ. اور نمبر 2 یہ ہے کہ ان لوگوں کی حالت جو ہے، اب دیکھیں نا آج کل کے حالات کے حساب سے بھی 1 لاکھ سے زیادہ جو بیعتیں ہوئی ہیں، تو آخر وہ کیسے ہوئی؟ بالکل وہ خدا تعالیٰ کی ایک اپنی مشیت ہے. بالکل. تو جب خلیفہ وقت نے ہجرت کی، خلیفہ رابع نے پاکستان سے، تو حضور کا اپنا بھی خیال یہ تھا اور ساتھ آنے والوں کو بھی یہ خیال تھا کہ بس چند مہینوں کی بات ہے، لیکن آہستہ آہستہ معاملہ کھلتا گیا کہ نہیں. بالکل. اور ہونا یہ ہے کہ اقلیت جو ہے وہ اکثریت میں ہو جائے گی اور اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں ہو جائے گی، یعنی وہ یہودیوں والا حساب ہو جائے گا عیسائیوں کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کو، اس کے بغیر بخش دے، ہماری تو دعا یہی ہے. لیکن اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو خدا تعالیٰ کی تقدیر تو باہر کام کرے گی. بالکل کرے گی. اچھا چل صاحب، مجھے غیر احمدی دوست بھی بہت میرے پیارے پیارے دوست ہیں جو غیر جماعت ہیں نا، وہ مجھے
کال بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ہم پروگرام دیکھتے ہیں، آپ کسی کو برا بلا نہیں کہتے، آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ کہتے ہیں ہم مسجدوں میں جاتے ہیں وہاں پہ مولوی قرآن کی بات نہیں کرتے، اسلام کی بات نہیں کرتے، ہر بات پہ کہتے کہ بس احمدی کافر ہے، کہتے جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ایک ہی بات کرتے. کیا مسئلہ کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے؟ ان کے پاس اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سیرت پر تقاریر کریں. جب ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانا شروع کیا تو اس وقت جماعت احمدیہ نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ٹھیک ہے ہم پورے ملک میں سیرت النبی کے جلسے کریں گے. اور اس میں ہندوؤں کو بھی بلاتے تھے، سکھوں کو بھی بلاتے تھے، دوسری قومی عیسائیوں کو بھی بلاتے تھے، اور ان کا جو بھی علم ہوتا تھا وہ باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے تھے. ٹھیک ہے نا، اس سے لوگوں کی اویئرنیس ہوئی. بالکل. تو اگر ملا وہ کام نہیں کرے گا، جیسے اگلے دن اخبار میں تھا کہ ایک مسجد کے اندر جناب باقاعدہ ناچ گانا ہوا. بالکل ہوا. تو مطلب یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ملا کا کام ہے کہ بتائے، لیکن ملا کہتے ہیں کہ جی ہماری روزی کا مسئلہ ہے. حالانکہ اگر آپ تاریخ کو مطالعہ کریں کہ لاکھوں کے مریدوں کو چھوڑ کر، ہمارے اپنے گاؤں کا واقعہ ہے کہ جو امام مسجد تھے وہ ان کو جب پتہ چلا تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر قادیان گئے، اور انہوں نے جب حقیقت دیکھی تو انہوں نے بیعت کر دی. واپس آ کر انہوں نے سارے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بھی دیکھو، اگر تو تم یہ سمجھتے ہو کہ میں صحیح آدمی ہوں اور میں تمہاری امامت کے قابل ہوں، تو میں ایک کام کر کے آیا ہوں، اور اس کام کی میں تمہیں وہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ چیز صحیح سمجھی اور میں نے یہ کیا، تو اب تم کہو کہ کیا کرنا چاہتے ہو. یقین کرے کہ اکثریت نے، بلکہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب نے کہا آمنا وصدقنا، کہ ہم بھی اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر آپ چل رہے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے، ملا کا حساب یہ ہے کہ جو لاکھوں کی گدی جو ہے وہ چھوڑ کر احمدی ہو جاتی، کہ ان کو فکر نہیں تھی. یہاں کتنے ہی ہیں، آپ نے بھی پروگرام کیے ہیں کہ وہ ان کو ہوتا ہے کہ میری روزی کیسے چلے گی، حالانکہ روزی تو خدا دینے والا ہے. اگر یہ یقین ہو جائے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ تک ہی آپ محمد رسول اللہ مطلب دو حصے آپ کریں، کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے جی، تو پھر ہر چیز کو اللہ پر چھوڑیں. بالکل. کیا وہ روزی نہیں دیتا؟ بالکل. انہوں نے احمدیوں کو ایک لحاظ سے باہر نکالا، ان کو خلیت قرار دینے کے بعد لوگ مجبور ہو گئے، اور ہمارے ایک خلیفہ نے یہ کہا تھا کہ باہر کے ملکوں میں جاؤ، وہاں کماؤ کھاؤ بھی اور تبلیغ بھی کرو، لیکن اگر تم آج نہ گئے تو کل ایک وقت آئے گا کہ تمہیں زبردست سے نکالا جائے گا. اور وہ وقت ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں. ایسے. اچھا یہ کیا کچھ اور بھی کہنا چاہیں گے آپ پروگرام کے لیے؟ اور تو نہیں کچھ لائے؟ میں نے کہا پیپر پکڑے ہوئے ہیں. نہیں، میں تو وہی کہ میں نے بہت سارے حوالے قرآن کریم کی جو تلاوت کرتا ہوں نا، تو میں ساتھ ساتھ میں لکھتا جاتا ہوں بات چیزیں یادداشت کے لیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہ تو ماشاءاللہ زبردست. مثلا اس میں سے ایک حوالہ میں پلیز سامعین کی انفارمیشن کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 42 میں ہے، اور تجھ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان سے بھی ہنسی کی گئی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ جنہوں نے رسولوں سے ہنسی کی تھی ان کو الہی باتوں نے آ کر گھیر لیا، یعنی جو وعدے وعید تھے وہ پورے ہونے تھے، جن کے ذریعے سے وہ نبیوں کی ہنسی اڑاتے تھے. پھر آگے پھر اسی کی اگلی آیت میں ہے کہ خدا تعالیٰ کی گرفت سے کون بچا سکتا ہے. خدا تعالیٰ کی جب گرفت آتی ہے تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زمین بڑھا رہا ہے، ان کی زمین کٹا رہا ہے. اچھا، آپ نے یہ ابھی ماشاءاللہ قرآن پاک کی جو آیت کا بتایا، یہ تو کوئی ہمارے سامنے بھی واقعات ہے نا، بھٹو ہے، ضیاء الحق ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک خدا تعالیٰ نے کیا، اور آپ نے بھٹو کا انجام بھی دیکھ لیا، ضیاء کا بھی دیکھ لیا. کیونکہ یہ اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے ہمیں پرانی کہانی سنائی ہے، ہمارے سامنے ہوا.
مگر یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے نا. اصل میں نا وہ قرآن کریم میں آپ بھٹو کی بات کریں, معذرت چاہتا ہوں کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ دیکھے, مطلب یہ, اور پھر دیکھا آپ نے اس کی حالت جیل میں جو ہوئی. قرآن کریم میں آتا ہے فَاتَبِرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ, جی جی اے عقل والو نصیحت حاصل کرو. بالکل یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں دوسرے لوگ, بالکل بلکہ اس میں پیشین گوئیاں بھی ہیں. جی جی کہ اگر فرعون آیا تھا تو اب بھی فرعون آئے گا. جی جی اگر دوسرے واقعات ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو اب بھی ہوں گے. جی جی اور خدا تعالیٰ کو ماننے والی جو ہے جماعتیں اس وقت کمزور ہوتی ہیں, جی جی لیکن خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں میں کامیاب کروں گا. جی جی بالکل. تو ان کی جو بدبختی ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف سے تو یہ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں اپنی روزی کا مسئلہ ہے. جی جی حالانکہ روزی خدا دینے والے, جیسے میں نے مثال دی کہ لاکھوں کے مرید چھوڑ کر, لاکھوں کی آمدنی چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ نہیں میں جاتا ہوں. میں نے پروگرام بھی کیے چور صاحب کہ لوگ کروڑوں کی جائیداد چھوڑ دی انہوں نے. ایک ایسے دوست کا انٹرویو کیا, اچھے گھر کے تھے, اور وہ کہنے لگے کہ کراچی میں مجھے یہ شاپر وغیرہ بیچنے پڑے اپنے سے, لیکن میں جماعت احمدیہ پر قائم رہا. تو قربانیاں دینی پڑتی ہے. ہمیں بے شمار لوگ فون کرتے ہیں کہ اگر ہم احمدی ہو جائیں تو ہمارے لیے یہ مسائل بنے گے. تو میں ان کو کہتا ہوں دیکھو یہ قربانی تو دینی پڑے گی, یا تو آپ دین دیکھ لو تو یا آپ پھر یہ دنیا دیکھ لو, ایک ہی چیز ہے. لیکن یہ آپ نے کچھ اور کہنا ہو ہمارے ناظرین کو. اصل میں یہی کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ مختلف لوگوں نے لکھی ہے, اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, مختلف زبانوں میں ہیں. جی جی اس سیرت کو پڑھیں. جی زبردست. ہاں جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا پر چلنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ. جب اس پر چلنے کی کوشش کریں گے تو یقین کریں کہ یہ باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی. بہت زبردست. اور دوسری جو چیز ہے کہ ہونا وہی جو اس نے چاہنا ہے. جی بالکل ایسے. اس کی ایک تقدیر ہے جو آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھاتی ہے, کہتی ہے. بالکل. وہ جب نہیں مانتے تو عذاب آتے ہیں, جیسے میں نے یہ کہا. آج کل بھی تو آیا ہوا کرونا وائرس, ہر چیز. کرونا جو ہے ایسے نہیں آئی. ہاں بالکل. وہ اس کے مطلب کہ کوئی کس قسم کی پیشی گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ اس قسم کی نہیں ہے, یا ہماری جماعت میں بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کو مثال بنا کر سامنے لایا جائے. لیکن باہر اس میں کئی راز مضمر ہیں جس کا ہمیں اس وقت علم نہیں ہے. نہیں اس میں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دنیا کا سسٹم بیٹھ جائے. لازمی بات ہے. کیا خیال کسی کے ذہن میں تھا یہ؟ بڑی بڑی اگر چھوٹی سی بات کرے کئی ممالک میں پردے کے اوپر پابندی لگائے گی, آج بندے بھی پردہ کر کے پھر رہے. آپ کے کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا دنیا میں, لوگ کیا کر رہے؟ جی جی. تو پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. چور صاحب آپ آئے, ماشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے پاس. بڑا زبردست پروگرام آج ہم نے کیا اور بڑی اچھی باتیں آپ نے کی قرآن اور حدیث میں. اور یہی چیزیں ناظرین ہوتی ہیں کہ علماء جو ہیں وہ آپ کو قرآن پاک کی صحیح تعلیم کی طرف نہیں جانے دیتے. اگر وہ جانے دے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے, میڈیا, سوشل میڈیا, پہلے بتا چکا ہوں, گوگل ہے, ہر چیز ہے, اس میں آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. مگر مولوی کی دکانداری پھر بند ہو جاتی ہے, یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. تو آج چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملیں گے. ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور جڑ جائیں نائن بردرز ٹی وی کے ساتھ. جی چودھری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ لوگ خود سمجھدار ہیں. جی. کسی چیز کو بھی گوگل میں ڈالیں, بالکل, اور اس سے ان کو ساری انفارمیشن مل جائے گی. مثلا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. جی جی. کوئی ایک پہلو لے لے, افف کا پہلو ہے, بدلے کا پہلو ہے, جی جی, کامیابیوں کا پہلو ہے, جی جی, کہ کس طریقے سے ہزاروں کا, پہلی جو جنگ بدر ہوئی 313, اور دوسری طرف 1000 مسلح, اور یہاں بعض لوگوں کے پاس جوتی تک نہیں تھی, روتے تھے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کو چپل ہی مل جائے کہ ہم یہ پتھر وغیرہ سے بچ جائیں. لیکن خدا تعالیٰ نے اس پہلی جنگ میں معجزے ایسے دکھائے کہ جتنے ان کے بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو ختم کیا. جی بہت شکریہ شاہ صاحب. جی ناظرین, اللہ حافظ, ملیں گے اگلے پروگرام. آپ بھی اللہ حافظ کر دیں. اللہ خدا حافظ. اور جو گزارشات کی ہیں آپ اپنے آپ کو, اپنا علم جو ہے بڑھائیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو کہ مسلمان ہونے کے لیے ایک شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ آپ کی رسالت کا اقرار کرنا اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ حافظ۔